आइए खुदा के जिंदा मोतबर लाखता ला तब्दील पाक कलाम को सुनते हैं। मुकद्दस यूहन्ना का अंजीली बयान, हम इस बिट को बड़े ध्यान के साथ तिलावत करेंगे। खुदा के जिंदा पाक कलाम को देखिए। The Gospel of John chapter 12 verse 43। मैंने इस लिंक को, इस बिट को आपके साथ, इस टेक्स्ट को शेयर किया है। आप बाइबल मुकद्दस को देखें। यूहन्ना का अंजीली बयान, उसका 12 बाब 43 आयत से जो लिखा है, क्योंकि वो खुदा से इज्जत हासिल करने की निस्बत इंसान से इज्जत हासिल करना ज्यादा चाहते थे। यीशु ने पुकार कर कहा कि जो मुझ पर ईमान लाता है वो मुझ पर नहीं बल्कि मेरे भेजने वाले पर ईमान लाता है, और जो मुझे देखता है वो मेरे भेजने वाले को देखता है। मैं नूर होकर दुनिया में आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर ईमान लाए अंधेरे में ना रहे। अगर कोई मेरी बातें सुनकर उन पर अमल ना करे तो मैं उसको मुजरम नहीं ठहराता, क्योंकि मैं दुनिया को मुजरम ठहराने नहीं बल्कि दुनिया को निजात देने आया हूं। जो मुझे नहीं मानता और मेरी बातों को कबूल नहीं करता उसका एक मुजरम ठहराने वाला है, यानी जो कलाम मैंने किया है आखिरी दिन वही उसे मुजरम ठहराएगा। क्योंकि मैंने कुछ अपनी तरफ से नहीं कहा बल्कि बाप जिसने मुझे भेजा उसी ने मुझको हुक्म दिया है कि क्या कहूं और क्या बोलूं, और मैं जानता हूं कि उसका हुक्म हमेशा की जिंदगी है। बस जो कुछ मैं कहता हूं जिस तरह बाप ने मुझसे फरमाया उसी तरह कहता हूं। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। आइए दुआ करें। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो तेरे जिंदा बाबरकत ला तब्दील कलाम के लिए, जो बंद बंद और गूदे गूदे में असर करता है। तेरा कलाम हथौड़े की मानंद है जो चकना चूर कर देता है। ये शहद से ज्यादा मीठा है, सोने और चांदी से ज्यादा कीमती है। तेरा शुक्र हो कि तू जिंदा कलाम है। खुदावन तेरे पाक रूह के लिए तेरा शुक्र करते हैं, जो हमारा उस्ताद हमें सिखाता है, हमारी अक्लों को रोशन करता है। तेरा खुदावन दरख्वास्त करते हैं कि आप अपने लोगों को बरकत दीजिए, मेहरबानी कीजिए, आप अपने पाक रूह से हमें मामूर कीजिए। यीशु के जिंदा बाबरकत और बाख्तियार नाम में हम ये दुआ मांगते हैं। जब मैं इस मजमून को आपके लिए लेकर आया, रेजरेक्शन, यीशु का मुर्दों में से जी उठना, तो हर रोज खुदावन नया मजमून जो है वो मुझे देता। खुदा का शुक्र अदा करता हूं। आज हम जब इस बात पर गौर करने को हैं, यीशु का मुर्दों में से जी उठना और अलूयत। कल मैं खासा बिजी था और रात को आई वाज सो टायर्ड। मैं जब मीटिंग से वापस आया तो मैं सोचा था कि कोई बात नहीं, सुबह जो है वो तैयारी कर लूंगा। फिर मैंने सोचा सुबह टाइम नहीं होगा, तो मैंने रात को दुआ की और खुदावन बताइए, क्योंकि ये जो मजमून है हमने इसके इंट्रोडक्शन को भी देखा, कल भी हमने इसको सीखा। हमारे साथ भाई इकबाल थे, बड़ी खूबसूरती से उन्होंने ये बताया कि खुदावन के साथ मरने और जुटने का मतलब क्या है। ब्रदर इकबाल, आई एम रियली थैंकफुल टू यू। तो ऐसा हुआ कि जैसे एक फिल्म चलती है, रील चलती है, वीडियो चलती है, ऐसे खुदावन ने कलाम जो है वो देना शुरू किया। आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड।
کیونکہ خداوند بہن بھائی ہماری ضرورت سے واقف ہے. خداوند کا یہ وعدہ ہے کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، کھٹکاؤ تمہارے واسطے کھولا جائے گا. کہتے جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، تمہارا آسمانی باپ تمہیں روح القدس کھلا دے گا. تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اس کا پاک روح جو ہے وہ میں معمور کرتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے. While we are talking about the doctrine of divinity of our Savior Lord Jesus Christ, I have given teaching about this subject so many times. لیکن آج جب ہم اس بات پر غور کریں گے کہ یسوع کا مردوں میں سے جی اٹھنا، اس کا الوہیت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ الوہیت کیا ہے؟ خداوند کا الہی ذات ہونا. دو جو الفاظ استعمال ہم کرتے ہیں خاص طور پر ابنیت اور ابوبیت، خداوند کی سنشپ آف جیسس کرائسٹ اینڈ دا فادرہڈ آف گاڈ. تو جب ہم ڈیوینٹی آف کرائسٹ کی بات کرتے ہیں، وی شوڈ ریمبر دا ہیومینٹی آف کرائسٹ، اس کی انسانی حالت اور اس کی جو الہی شخصیت ہے وہ، اس کو ہمیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت. دو جو ڈاکٹرنز ہیں بائبل مقدس میں وہ بڑی اہم ہیں. دو عقیدے جو ہیں، ویسے تو بہت ساری باتیں ہیں لیکن ان کی جو سگنیفیکنس ہے، ان کی جو اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہے. پہلی ہے This is the inspiration of word of God. یہ خداوند کا الہامی کلام ہے. ہر ایک صحیفہ خداوند کے الہام سے ہے، جو ہماری نصیحت کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے خداوند کا پاک کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے. So this is authenticity of the word of God، جو کہ خداوند کے پاک کلام کی جو سچائیاں ہیں، اس کی اگر اس کو ہم مستند نہیں سمجھتے، اس کی تعلیم کو، اس کے الہامی ہونے کو نہیں مانتے، تو پھر آگے بڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. تو پہلی جو بات وہ یہ ہے، whether you are Christian or non-Christian, you need to accept the reliability and the authenticity of the Bible. دوسرا جو اس کا خاص جو ایک عقیدہ، یہ خاص جو بات ہے، ڈاکٹرن جو ہے تھیولوجیکل، اس میں انوائرمنٹ میں جب ہم جاتے ہیں تو اس میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہے ڈیوینٹی آف کرائسٹ. خداوند یسوع المسیح کی الوہیت، جو کہ خداوند کے پاک کلام میں سے ثابت ہوتی ہے. خداوند کے اپنے وعدے، خداوند کے اپنے بیانات، جن کو ہم خداوند کے پاک کلام میں ہم دیکھتے ہیں. وقت کی کمی کے باعث میں آپ کو ضرور حوالہ جات جو میں دیتا جاؤں گا، آپ ان کو تحریر کر سکتے ہیں، یا بعد میں آپ ویڈیو کو دیکھ کر اس کو نوٹ بھی کر سکیں گے. یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا 11 باب، جب لازر جو ہے خدا مسیح کا دوست جو ہے مر گیا، اور اس کی بہنیں جو تھیں وہ بڑی پریشان تھی، مریم و مارتھا. تو جب خدا مسیح وہاں پر آئے تو اس کی بہنیں کہتی کہ کاش آپ ادھر ہوتے، تمہارا بھائی نہ مرتا. خدا مسیح نے کہا کہ کیا تو یہ یقین رکھتی ہے کہ وہ جی اٹھے گا؟ کہتے ہاں میں یقین رکھتی ہوں کہ قیامت کے روز جی اٹھے گا. تو خدا مسیح نے ایک دعویٰ کیا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں، جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا. That is a claim. I am the resurrection and life. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو یوحنا کا انجیلی بیان ہے، اس کے 14 باب میں خدا مسیح نے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں. اور پھر اسی چیپٹر میں ہم اس بات کو دیکھ خدا نے فرمایا کہ میں اور میرا باپ ایک ہے، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. تو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں. خداوند یسوع مسیح کے اور بہت سارے جو دعوے ہیں ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامہ میں بھی جو کمنگ مسیح ہے، اس کے بارے میں جو خداوند کے پاک کلام میں ہم جو دیکھتے ہیں. میرے ساتھ ذرا دیکھیے خداوند کے پاک کلام کو، زبور 110 اور اس کی پہلی آیت، Psalm 110 verse 1 and then Psalm 16 verse 8 to 11. پہلے ہم دیکھیں گے جی زبور 110 اس کی پہلی آیت کو. خداوند کے یہوہ نے میرے خداوند سے کہا، تو میرے دانے ہاتھ بیٹھ جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں. تو یہ ایک پیشگوئی ہے. اس کے بعد ہم 16 جو زبور 16 اس کی 8ویں سے 11 آیت کو دیکھیں گے. میں اس لیے کہ تاکہ آپ والا جا آپ اپنے بائبل مقدس میں آپ مارک کر سکیں، اور آپ کے لیے جو ہے نا فیوچر آپ کے لیے ایک ریفرنس جو ہے وہ آپ کے پاس ہوگا. تو دیکھیے خداوند کے پاک کلام کو.
زبور 16۔ میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا ہے، چونکہ وہ میرے دانے ہاتھ سے مجھے جنبش نہ ہوگی۔ اسی سبب سے میرا دل خوش اور میری روح شادمان ہے، میرا جسم بھی امن و امان میں رہے گا، کیونکہ تو نہ میری جان کو پتال میں رہنے دے گا، نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا۔ تو میری زندگی کی راہ دکھائے گا، تیرے حضور میں کامل شادمانی، تیرے دانے ہاتھ میں دائمی خوشی ہے۔ تو یہ دعوے، یہ جو اسبات ہیں خداوند کے پاک کلام میں، ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ پھر ہم رسولوں کے جو اعمال ہیں، یا جو ہم دیکھتے ہیں خطوط جو ہیں، ان کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ان میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کے بارے میں، خداوند کے جو معجزات ہیں، خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا، خداوند یسوع مسیح کا آسمان پر اٹھائے جانا، اور رسولوں کا اس بات پر یقین رکھنا اور اس بات کا بیان کرنا، اس خوشخبری کو سنانا۔ ہم نے پچھلے دنوں بڑا اس بات پہ جو ہے وہ زور دیا، سیکھا اس بات کو، خاص طور پر جو پالوس رسول کے جو 13 خطوط ہیں، ان تمام خطوط میں ہم نے ان بات کو ہم نے ڈسکور کیا کہ خداوند یسوع مسیح نے جو یہ باتیں جو ہیں وہ بیان کی، ان کی جو تفسیر ہے وہ ان رسولوں نے جو ہے وہ بیان کی ہے۔ Well, Jesus was having dialogue with the leaders of the Jewish community. اور ذرا دیکھیں خداوند کے پاک کلام کو، مقدس متی کا انجیلی بیان اور اس کا 26 باب، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ جو جوش لیڈر ہیں ان کے ساتھ جب ان کا جو ڈائلاگ ہو رہا ہے، جب بات چیت ہو رہی ہے، تو اس کو ہم ذرا تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ ورس 63، چیپٹر 26 ورس 63، خدا ان کے پاک کلام۔ مگر یسوع خاموش ہی رہا۔ سردار کہن سے کہا، میں تجھے زندہ خدا کی قسم دیتا ہوں کہ اگر تو خدا کا بیٹا مسیح تو ہم سے کہہ دے۔ اب دیکھیں، وہ جو جوش لیڈر تھے، ہی واز اے چیف پریسٹ، وہ کوئی وہ ایتھیسٹ نہیں تھا، ملحد نہیں تھا، کافر نہیں تھا۔ میرے بھائی، مجھے کیا بات، یہ جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہمیں کہتے ہیں نا کہ جی وہ جو مسیح ہیں وہ کافر ہیں اور یہودی کافر ہیں، ارے بھائی وہ کافر نہیں ہے، وہ کفر نہیں بکتے، وہ ایک خدا کو مانتے ہیں۔ ہم جو ٹرینٹی کو مانتے ہیں، تثلیث کو مانتے ہیں، ہم بھی خدا کو مانتے ہیں۔ اور جو ان کی جو ہے نا وہ استثنا کی کتاب میں جو شمع جس کو کہا جاتا ہے، سن اے اسرائیل تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ اور پھر خروج اس کے 20 باب میں جو پہلے 3 حکم ہے کہ وہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ایک خدا کو مانتے ہیں، اور اس میں جو حکم ہے کہ تو ایک خدا کو ماننا، اسی کو سجدہ کرنا، تو میرے ذو غیر معبودوں کو نہ ماننا، تو کوئی تلاشی مورت نہ بنانا۔ ہم کافر کیسے ہو گئے؟ کافر تو ہوتا ہے جو کفر، یہ کافر کا لفظ ہے، کفر سے ماخذ ہے۔ کفر بکنے والا وہ ہے جو خدا کو نہیں مانتا، ہم تو خدا کو مانتے ہیں۔ اور پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اہل کتاب کو جو ہم کو مانتے ہیں، ان کے ساتھ کھا پی سکتے ہیں، بیاہ شادیاں کر سکتے، کافروں کے ساتھ آپ پھر کیوں شادیاں کرتے ہیں؟ کیوں ان کے ساتھ کھاتے پیتے اگر ہم کافر ہیں؟ تو یہودی بھی کافر نہیں ہے، وہ خدا کو مانتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ مسیحا کو وہ بھی ان کا اس سے انتظار کر رہے ہیں، لیکن وہ کافر نہیں ہے۔ پلیز اس بات کو سمجھیے۔ اور یہ جو دیکھیں، وہ کہتا ہے کہ میں تجھے زندہ خدا کی قسم دیتا ہوں، مطلب خدا پر بلیو کرتا تھا سردار کہن۔ لیکن پرابلم کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اگر تو خدا کا بیٹا ہے مسیح تو ہم سے کہہ دے۔ اب بیٹے کا مطلب جو ہے، لغوی مطلب جو ہے وہ نکلا ہوا، کم آؤٹ آف دیٹ۔ تو وہ جو آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے جو چیز، اس میں سے وہ نکلا ہے، وہ اس کی ذات کا پرتاؤ ہے، اس کا ایسنس ہے، گناہ سے مبرہ خداوند یسوع المسیح۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں۔ تو کہتا ہے کہ تو خدا کا بیٹا، اب یہاں پر جو لفظ اگر استعمال کیا گیا ہے، یہ شیطان کا بہت بڑا ایک ہتھیار ہے۔ خداوند یسوع المسیح کہتا ہے اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کے پتھر روٹیاں بن جائیں، اور اگر تو گر کر مجھے سجدہ کرے گا تو میں دنیا کے ساری شان و شوکت۔ ابلیس جو ہے وہ شک ڈالتا ہے، اور یہاں پر اس کے دل میں بھی شک ہے، ڈاؤٹ۔ اینڈ ڈاؤٹ، the fear is the greatest weapon of the devil۔ وہ کہتا ہے یسوع نے سے کہا کہ تو نے خود کہہ دیا، بلکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اس کے بعد تم ابن آدم کو قادر مطلق کی دائیں طرف بیٹھے اور آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھو گے۔ That was the declaration of our Savior Lord Jesus Christ about his own divinity۔ اب ذاکر نائک صاحب اور وہ جو دوسرے تھے ان کے استاد محترم وہ احمد دیدات صاحب، وہ کہتے ہیں جی یسوع نے تو کسی جگہ یہ نہیں کہا کہ جی میں خدا ہوں، آپ اس کو خدا کو کہتے ہیں۔ ارے بھلے آدمی،
دنیا میں بہت سارے لوگوں نے اپنے آپ کو مسیح کہا، اپنے آپ کو خدا کہا، لیکن کیا لوگوں نے ان کو مان لیا؟ یور ایکشنز آر لاؤڈر دین یور ورڈ. کہنے سے نہیں ہوتا. میں ڈاکٹر ہوں، مجھے بلڈ پریشر چیک کرنا نہ آئے تو ڈاکٹر میں کیسے بن گیا ہے نا؟ یہ باتیں جو ہے نا کہ جی اس نے کہا، بھائی اس نے انکار بھی تو نہیں کیا. وہ تو وہ ڈیمانسٹریٹ کرتا ہے اپنے ڈیوینٹی کو جب وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے. 4 دن کے مردہ لازر کو زندہ کرنا یہ کوئی عام بات ہے؟ جنم کے اندھے کو آنکھیں دینا، خدا کے کلام بتاتا ہے کہ دنیا کے شروع سے کبھی ایسا نہیں ہوا کسی نے جنم کے اندھے کو آنکھیں دی. آج سائنس سے بڑی ترقی کر لی ہے. 5 روٹیوں 2 مچھلیوں سے ایک بہت بڑی بھیڑ کو سیر کرنا اس کی ڈیوینٹی کا ثبوت ہے. بہت سارے انبیاء نے پرانے ادامہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں مردوں کو زندہ کیا. ایلیا نے کیا لیکن وہ خود مر گئے. ایلیا مردہ ہے، باقی بھی مر گئے ہے نا. تو ایلیا کو تو خدا نے آج رتوں میں اٹھا لیا تھا، الیشا، اور وہ اس نے بھی مردوں کو زندہ کیا. لیکن بات یہ ہے کہ اگر خداوند کے شاگردوں نے طبیتا کو زندہ کیا تو وہ مر گئے. لیکن یسوع نہ صرف مردوں کو زندہ کرتا بلکہ خود بھی مردوں میں سے زندہ ہو گیا. دیکھیں میرے ساتھ خداوند کے پاک کلام کو، رومیو اس کا جو پالوس رسول جو بیان کرتا ہے، رومنز چیپٹر 1 verse 1 to 4. خداوند کے پاک کلام کو سنیے. تو وقت بڑی تیزی کے ساتھ ہو جاتا ہے، کیا کروں سر، گھڑی کو سٹاپ نہیں کر سکتا. سنیے رومیو کے نام پر اس کا پہلا خط، رومیو کے نام پر اس کا پہلا باب، اس کی پہلی آیت سے، پالوس کی طرف سے جو یسوع مسیح کا بندہ ہے اور رسول ہونے کے لیے بلایا گیا اور خدا کی اس خوشخبری کے لیے مخصوص کیا گیا ہے، جس کا اس نے پیشتر سے اپنے نبیوں کی معرفت کتاب مقدس میں اپنے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کی نسبت وعدہ کیا تھا، جو جسم کے اعتبار سے تو داؤد کی نسل سے پیدا ہوا. سنیے ذرا سے، جو جسم کے اعتبار سے تو داؤد کی نسل سے پیدا، ابن خدا، ابن آدم اس لیے اس کو کہا جاتا ہے. لیکن پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا. مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے وہ قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا. اب تھوڑا سا ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جب ہم اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی بات کرتے ہیں، ہم نے اس بات کو جو ہمارا مضمون بھی ہے کہ وہ کیسے اس کی الوہیت کو ہم ثابت کر سکتے ہیں. تو پہلا جو ثبوت ہے ابھی جو ہم نے خدا کے پاک کلام میں سے دیکھا، وہ مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے وہ خدا کا بیٹا ہے. اور خدا یسوع مسیح کے بارے میں جیسے کبھی ہم نے دیکھا، یوحنا کا انجیلی بیان کا 11 باب، خدا نے دعویٰ کیا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں. تو اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے. وہ میرے اور آپ کے کہنے سے خدا کا بیٹا نہیں بن گیا، بلکہ پہلی تو بات ہے کہ باپ خود کہہ رہا ہے. 2 جگہ جو ہم بڑا بیان جو دیکھتے ہیں، ایک خدا ان کے بپتسمے کے وقت کہ آسمان کھل گیا اور کبوتر کی مان روح قدس ٹھہرا، اور آسمان سے آواز آئی، وہاں سے نہیں آئی جو وہاں پہ لوگ کھڑے تھے، آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. اور پھر ماؤنٹ آف ٹرانسفیگریشن پر جہاں پر خدا کی شبیہ جو ہے تبدیل ہو گئی، اور وہاں پر اس کے شاگرد موجود تھے، ایلیا اور موسیٰ جو ہے خدا سے باتیں کر رہے تھے، وہ آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو، بیٹے کی سنو. اور جتنے اس کی آواز سنیں گے لکھا کہ قبروں میں سے نکل آئیں گے، وہ جی اٹھیں گے. جیسے کہ جو لازر ہے وہ 4 دن کا مردہ تھا، خداوند نے کہا کہ پتھر کو ہٹاؤ، اور خداوند نے آواز دی، لازر باہر نکلا، اور لازر جناب قبر سمیت باہر آ گیا. شکر ہو کہ میں نے اس قبر کو دیکھا ہے، اٹس ویری ڈیپ. اور وہ جو سیڑھیاں تھیں لوگوں کے چلنے کی وجہ سے کافی سلپری تھیں، اور ہم اس قبر کے اندر گئے، اس جگہ کو میں نے دیکھا. میں سوچا تھا کہ یہ کیسی خدا کی قدرت اور طاقت ہے کہ وہاں پر جو مردہ پڑا ہوا تھا. میں ایک بات آپ کو بتاؤں، سائنس یہ ثابت کرتی ہے کہ
جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا جو لہو ہے وہ آہستہ آہستہ ڈرائی ہونا شروع ہوتا ہے، کیونکہ ہم باڈی سول اینڈ اسپرٹ میں نے پچھلے دن بتایا تھا. تو اس کے اندر جو نمی ہوتی ہے، جو اس کی باڈی کے اندر جو نمنس جو ہوتی ہے وہ آہستہ سے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ڈرائی ہونا شروع ہوتی ہے باڈی. پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو گوشت ہے وہ الگ شروع ہو جاتا ہے، ہڈیوں سے الگ ہونا شروع ہو جاتا ہے ڈرائینس کی وجہ سے. تو وہ جو جب گوشت جو ہے وہ الگ ہوتا ہے ہڈیوں سے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہڈیاں بکھرنا شروع ہو جاتی ہیں. کئی دفعہ تو وہ ڈھانچہ پڑا ہوتا ہے لیکن ہڈیاں جو ہے الگ ہو جاتی. 4 دن کے بعد کوئی امید نہیں تھی، گوشت الگ ہو گیا. ہاللیلویہ. یسو نے کھڑے ہو کر کہا لازر باہر نکلا. گوشت دوبارہ آ گیا باڈی پہ، اور لازر جو ہے وہ کفن سمیت باہر آ گیا. جی جناب آپ نے بلایا، آپ خالق اور مالک ہیں. حزقیل 37 باب. وہ ہڈیاں جو سوکھ چکی تھی، جن پر گوشت نہیں تھا، جب کلام کیا گیا تو ہڈیوں پر گوشت چڑھایا. بہت بڑا لشکر بن گیا. خدا نے کہا میرے لوگوں، جب میں تمہاری قبروں کو کھولوں گا اور تم کو ان سے باہر نکالوں گا، تب تم جانو گے کہ میں خدا ہوں. خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ وہ دنیا کی عدالت کرنے کے لیے آنے والا ہے. وہ منصف ہے. اگر وہ دنیا کی عدالت کرنے کے لیے آنے والا ہے تو اس کو مردوں میں سے جی اٹھنا لازم تھا. یہ بات بھی ثابت کرتی ہے کہ یسوع بے گناہ ہے. اس کی زبان میں ہرگز چھل نہیں تھا. عیسائی 53 باب ضرور پڑھیے. sinless, sacrificial, perfect Lamb of God. That's a clear demonstration of his sinlessness. مردوں میں سے زندہ ہو کر اس نے ثابت کیا کہ وہ بے گناہ ہے. دیکھیے خدا ان کے پاک کلام کو، رومیو اس کا 6 باب اور اس کی 23 آیت. کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خدا اس مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے. گناہ کا نتیجہ، گناہ کو اتنا لائٹلی نہ لیا کریں. ہم کرتے رہتے ہیں، گناہ کرتے رہتے ہیں، ہمیں اس کے کانسیکوینسز کا پتہ ہوتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ گناہ کرتے ہیں آپ خدا سے ڈسٹنس بھی ہوتے جاتے ہیں، دور ہوتے جاتے ہیں. جتنا آپ گناہ کرتے ہیں، اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کوئی گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ نہیں ہے. یہ مسلم کانسیپٹ ہے. گناہ جو ہے مسنگ دا مارک، سن از مسنگ دا مارک، خطا. اور یہ خطا جو ہے کوئی چھوٹی بڑی نہیں ہے. آپ کہیں جی بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن گناہ معاف نہیں ہوگا. وہ گناہ ہے اور القدس کے خلاف سٹربنس کا گناہ، سخت دلی کا گناہ. جب ہم سخت دل ہو جاتے ہیں، بار بار گناہ کرتے جاتے ہیں، زبور نے کہتا خدا مسلسل گناہ کرنے والوں کی بات اور کوپی کو جیرے گا. ہم جب خدا مسیح میں آ جاتے پھر انٹینشنلی ارادتاً گناہ نہیں کرتے. اور گناہ جب آپ کرتے ہیں تو آپ کے اور خدا کے درمیان جو گلف ہے وہ بڑھتی جاتی ہے. لیکن خداوند یسوع المسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے عزیزو باپ کے ساتھ ہماری صلح ہوگی، کیونکہ he paid the price on that cross. اس نے قیمت ادا کر دی. اور خدا کا بندہ کہتا ہے کہ اب جو مسیح یسوع میں ان پر سزا کو کم نہیں، بلکہ ہم موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے ہیں. خدا کا شکر ہو. تو جو مسیح کا مردوں میں سے جڑنے کا نتیجہ جو ہے، اس کی جو ڈیوینٹی ہے، اس کے وسیلے سے، اس کی الوہیت کے وسیلے سے باپ کے ساتھ ہماری صلح ہوگی، ہمارا میل ملاپ ہو گیا. خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیے، اور رومیو اس کا 5 باب 19 آیت. کیونکہ جس طرح ایک ہی شخص کی نافرمانی سے بہت سے لوگ گناہگار ٹھہرے، اسی طرح
ایک کی فرمانبرداری سے بہت سے لوگ راست باز ٹھہریں گے۔ پہلے آدم نے گناہ کیا، اس کے گناہ کرنے کے سبب سے سب لوگ جو ہیں وہ گناہ گار ٹھہرے۔ داؤد کہتا ہے کہ میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا، منوں وچ گناہ دے جمیا میری مائی۔ ایک شخص کے گناہ لاجک منطق پایا جاتا ہے اس میں کہ ایک شخص کے گناہ کرنے سے، آدم کے گناہ کرنے سے نسل آدم میں وہ موروثی گناہ جو ہے وہ آ گیا، انہیرنٹ سن جس کو کہا جاتا ہے، اور اس انہیرنٹ سن کا نتیجہ جو ہے وہ اکتسابی گناہ ہے جو ہم ہر روز کرتے ہیں۔ اور پولس کہتا ہے کہ جو جس نیکی کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ مجھ سے ہوتی نہیں، جس بدی کا ارادہ میں نہیں کرتا وہ مجھ سے ہو جاتی ہے۔ خدا کا شکر ادا کرتا ہوں جو میں یہ قوت بخشتا، طاقت بخشتا تاکہ ہم گناہ کے زور سے روز بروز بچتے جائیں، اس سے قوت سے نکلتے جائیں۔ اور عزیزو، خدا اس مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا ہمیں یہ امید بخشتا ہے۔ He had to resurrect to prove that we would be resurrected. ہم بھی زندہ ہوں گے۔ ہم نے پچھلے دنوں اس بات کو دیکھا، پہلا کرنتھیس کے 15 باب کو دوبارہ ضرور آپ پڑھیں، مسیح سے جی اٹھنے والوں میں پہلا پھل ہوا، بس سر ہم بھی اپنی باری پر جو ہے وہ جی اٹھیں گے۔ ایمانداروں کے لیے جو امید ہے، میں اس کو ایک اور پڑھ کے تو دعا کروں گا اور بات کو ختم کروں گا۔ ہم اس کو مزید سیکھیں گے ضرور باتوں کو، یہ بات یہاں پر ختم نہیں ہو جاتی۔ عبرانیوں اس کا 2 باب میرے ساتھ دیکھیے، خدا ان کے پاک کلام کو، اور اس جی اٹھے مسیح کی جو قدرت ہے، طاقت ہے، اور جو ایمانداروں کے لیے جو پیغام ہے، اس کو ہم خدا ان کے پاک کلام سے دیکھیں۔ بس 14ویں آیت کو میں پڑھ رہا ہوں، عبرانیوں اس کا جو ہے 2 باب اور اس کی 14 آیت۔ بس جس صورت میں کہ لڑکے خون و گوشت میں شریک ہیں، تو وہ خود بھی ان کی طرح ان میں شریک ہوا، تاکہ موت کے وسیلے سے اس کو، جسے موت پر قدرت حاصل تھی، یعنی ابلیس کو تباہ کر دیں، اور جو عمر بھر موت کے ڈر سے غلامی میں گرفتار ہے انہیں چھڑا لیں۔ خداوند کا شکر ہو کہ اس نے ابلیس کو تباہ کر دیا، اور ہمیں یہ امید بخشی کہ ہم اس کے ساتھ اس کے جلال میں داخل ہوں گے، بیکاز ہی از گلوریس، وہ جلالی ہے، اور ہم بھی اس کے ساتھ اس جلال میں داخل ہوں گے۔ خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت بخشے، آمین۔ آئیے، خداوند تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، تیری اس قدرت کے لیے، تیری اس طاقت کے لیے، اور ان تمام شہاد کے لیے، اسبات کے لیے، ایویڈنس کے لیے، گارنٹی اور assurance کے لیے which we have received through your resurrection, that will be with you, will be glorious. تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو for the power of that resurrection and for your divinity, your authority. We give you praise, Heavenly Father. آپ کا دھنیواد، آپ کی تعریف، آپ کی ستائش ہو اس مبارک امید کے لیے جو آپ ہمیں بخشتے ہیں۔ آپ کا شکر ہو، اپنے لوگوں کو برکت دیجیے، رحم کیجیے، ایمان کی مضبوطی بخشیے۔ آپ کے یسوع نام میں یہ دعا مانگتے ہیں۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک ہو، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی۔ ہمارے روز روٹی آج بخش دے، اپنے قصورواروں کو معاف کرتے تو اکثر معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، برائی سے بچا، ان کے بادشاہی قدرت و جلال ہمیشہ تک تیری ہے، آمین۔ خداوند اپنا چہرہ آپ کا جلوہ کر فرمائے، خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا، اور اب ہمارے خدا مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شفقت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ، اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔
میں کچھ پروگرام جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کرنا چاہتا ہوں. جلدی سے میں ذرا ایڈورٹیزمنٹ کو لے لوں. 2 پروگرام ہیں. ایک تو شام کلوری جو ہمارے چرچ میں ہے. یہ جو پروگرام ہے اس کی جو آپ دیکھ سکتے ہیں جو لیفلیٹ ہے وہ میں نے شیئر کیا ہے آپ کے لیے, اور آپ ضرور آئیں. اور یہ آپ کو فیس بک پہ یہ لیفلیٹ مل جائے گا. میں اس کو فل اسکرین پہ کرنا چاہتا ہوں, لیکن کیسے, جی ایسے آپ چلیں ٹھیک ہو. تو یہ آپ اس کو نوٹ کر لیں. 26 تاریخ کو یہ پروگرام ہے ہمارے چرچ میں, ہیسٹن یونائٹڈ فرام چرچ میں شام کلوری. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا جو پروگرام ہے اس کو میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں, جو کہ دیکھتے ہیں کہ اس کو پہلے بند کر لیں گے, سے پروگرام پہ چلتے ہیں. ہاں جی, یہ ہے جی ہمارے چرچ میں لوٹن میں. وہاں پر ہم آپ کے ساتھ ہوں گے اور ضرور آئیں آپ. یہ پروگرام ہے شام کلوری کا لوٹن میں برڈ لین میں, یہ سینٹ جان میتھوڈسٹ چرچ میں یہ پروگرام ہوگا. اور یہ بھی ہمارے چرچ کا ایک حصہ ہے. ہم خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات کے لیے. تو آپ ضرور آئیں, اس پروگرام میں شامل ہوں. یہ بھی سیٹرڈے کو 25 تاریخ کو 25 مارچ کو یہ 3:30 بجے یہ پروگرام ہوگا, کیونکہ سنڈے کو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا چرچ جو ہے ہیسٹن میں بھی, تو اس لیے یہ کلیسیا جو ہے اس کو ہمیں وہاں پر شروع کیا ہے اور یہ لوگ ہمیں جوائن کرتے ہیں. تو آپ ضرور ان دونوں پروگرام میں آئیں, 25 کو بھی اور 26 تاریخ کو اگر آپ آ سکتے ہیں ہیسٹن میں بھی ضرور آئیں. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. تو یہ چند پروگرام جو میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا تھا. باقی جو ہم جانتے ہیں کہ جو ہمارے ایسٹر کے پروگرام ہیں اس میں 2 تاریخ کو ہم سیلیبریٹ کریں گے جی خدا کے بادشاہ ہونے کو. کھجوروں کا اتوار ہوگا, پام سنڈے ہوگا, تو ضرور آپ آئیں. پھر مونڈی تھرسڈے کی عبادت ہے شام کو 7 بجے, یہ بات ہوگی جس میں ہم پاکشاہ جو ہے مل کر بانٹتے ہیں, ہم کے دکھوں کو یاد کرتے ہیں. اور اگاپے فیسٹ جس کو ہم اس کا نام دیتے ہیں, تو آپ ضرور آئیں اور ہمیں جوائن کریں. گڈ فرائیڈے کی بات جو ہے وہ 12 سے لے کے 3 بجے تک ہوتی ہے, اور اس میں مختلف لوگ جو ہے کلمات پیش کرتے ہیں اور بڑی خوبصورت یہ بات ہوتی ہے. تو آپ آئیے ضرور, ان کلمات کو سنیے گا مختلف لوگوں سے. اور پھر جو سن رائز سروس ہے ایسٹر والے دن صبح ہم 5 بجے جلوس کے ساتھ اس سروس کو ہم کنڈکٹ کرتے ہیں, جس میں آپ کے لیے ٹریڈیشنل بریک فاسٹ کا انتظام ہوتا ہے. تو ضرور آپ آئیں ہمارے ساتھ, ہمیں جوائن کریں اور مل کر صبح ہم ناشتہ بھی کریں گے, خدا تعریف کریں گے. اس کے بعد 10:30 بجے انگلش میں اور پھر 2 بجے اردو ہندی میں یہ بات ہوگی. تو پلیز ہمیں ضرور آپ جوائن کریں ان تمام عبادات میں, اور اپنی دعاؤں میں بھی ہمیں یاد رکھیں. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. اجازت دیجیے پادری نوبل کو, کل صبح آپ سے ملاقات ہوگی. خوش رہیں اور خوش رکھیں. گاڈ بلیس یو. تھینک یو. بائے.